अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, कल हमने पढ़ा था कि जब भी दो कलमे या दो से ज़्यादा कलमे एक जगह जमा हो जाएं तो उसको मुरक्कब कहा जाता है। और फिर मुरक्कब के बारे में बयान किया गया कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद होता है और एक मुरक्कब गैर मुफीद होता है। अब जो मुरक्कब मुफीद था उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। तो यही जो मुरक्कब मुफीद है जिसको जुमला और कलाम कहते हैं, इसकी फिर आगे मजीद अक़साम बयान की जा रही हैं। जुमला जो होता है उसकी कई एतबार से अक़साम है। एक तो है कि जुमला की ज़ात के एतबार से, यानी जुमला का जो अपना वजूद है उसके एतबार से, उसके जो पार्ट्स हैं या उसके जो अज्जा हैं उसकी अपनी ज़ात के एतबार से। जैसे इंसान की ज़ात होती है तो इंसान की ज़ात में उसके हाथ हैं, उसके पाँव हैं, उसका सर है या दीगर आज़ा हैं ज़ाती एतबार से। और दूसरा है मफ़हूम के एतबार से, यानी माना के एतबार से। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पहला जो है वो लफ्ज़ के एतबार से है और दूसरी तकसीम माना के एतबार से है। तो सबसे पहले ज़ात के एतबार से बयान किया है। ज़ात के एतबार से या लफ्ज़ के एतबार से। तो ज़ात के एतबार से जुमले की दो किस्में हैं। नंबर एक जुमला इस्मिया और नंबर दो जुमला फ़ेलिया। तो इस्मिया ये इसम से है और फ़ेलिया फ़ेल से है। और जुमला जुमले को कहते हैं, कलाम को कहते हैं, जो इबारत हमारे सामने आती है। तो जुमला इस्मिया वो होता है जिसका पहला हिस्सा, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो इसम हो, दूसरा खा इसम हो या फेल हो, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर पहला उसका हिस्सा जो है वो इसम है तो उस जुमले को हम इस्मिया कहेंगे। ये गोया कि लफ्ज़ के एतबार से है या उसके हिस्सों के एतबार से है। अगर पहला हिस्सा या पहला लफ्ज़ जो है वो इसम है तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। जैसे अल्लाहु खालिकुना, अल्लाह हमारा खालिक है। अल्लाहु खालिकुना, अल्लाह हमारा खालिक है। तो इसमें इसका जो पहला हिस्सा था अल्लाहु, ये इसम है, और खालिकुना ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर ये खबर बनती है, ये मुब्तदा होता है और इसको खबर कहते हैं। जुमला इस्मिया में पहला हिस्सा जो है वो मुब्तदा होता है और जो दूसरा हिस्सा है वो उसकी खबर कहलाती है। अब इस मिसाल में पहला इसम था अल्लाहु खालिकुना और दूसरा भी इसम था। हमने पढ़ा ना कि पहला इसम होना चाहिए, दूसरा खा इसम हो या फेल हो। तो खालिकुना हमारा खालिक ये भी इसम ही है। दूसरी मिसाल में अल्लाहु खलकना, अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो यहाँ अल्लाह जो है ये भी इसम है और खलकना, खलकना फेल है, यानी इसका दूसरा हिस्सा फेल है। खालका उसने पैदा किया, ना हमको। तो जुमला इस्मिया में पहले रुकन को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। पहले रुकन को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। तो इसी तरह जुमले की जो दूसरी किस्म है वो है जुमला फेलिया। जुमला फेलिया ये वो जुमला है जिसका पहला रुकन या पहला हिस्सा, पहला पार्ट फेल हो और दूसरा हिस्सा इसम हो। जब पहले फेल आ जाए तो उसके बाद इसम उसका फाइल होता है, तो इसलिए उसको इसम कहा गया। जैसे क़रा हामिदुन किताबन, हामिद ने किताब पढ़ी। तो अब इसमें जो पहला हिस्सा क़रा, ये फेल माजी है, जैसा कि आप जानते होंगे क़रा उसने पढ़ा, क़रा क़रा क़राऊ क़राअत, तो ये उसका पहला सीगा है। तो क़रा
حامدن کتابن، حامد نے کتاب پڑھی، تو پہلا حصہ فعل ہو گیا، اس کے بعد حامدن اس کا فاعل، اور فاعل اسم ہوتا ہے، اور کتابن یہ اس کا مفعول، مفعول بھی اسم ہوتا ہے۔ تو جب پہلا حصہ فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور اگر پہلا حصہ اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہ دو قسمیں تھیں جملے کی ذات کے اعتبار سے۔ اب آگے اس کی اقسام ہیں اس کے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ خبریہ، اور نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو، اور جس بات کی خبر ہوتی ہے خبر میں عموماً جھوٹ یا سچ کا امکان ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو، یعنی سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہی ہو، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہی ہو۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ اب اس جملے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ زید جو ہے وہ عالم آدمی ہے، وہ جاہل نہیں ہے، لیکن یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ واقعی عالم ہے تو یہ خبر بالکل سچی ہے، اور اگر وہ عالم نہیں ہے تو جس نے یہ خبر دی ہے اس نے جھوٹی خبر دی ہے۔ اسی طرح معنی کے اعتبار سے ایک مثال یہ ہے کہ جاء علی، علی آیا، تو یہ بھی خبر ہے، ایک جملہ خبریہ ہے، کسی نے واقعہ بتایا جی علی آ گیا ہے، لیکن یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ممکن وہ نہ آیا ہو، بولنے والا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اور ممکن ہے وہ سچ بول رہا ہو۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں احتمال رکھتی ہیں۔ وضاحت: پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے، جو زید عالم ہے، اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دی گئی ہے، یعنی پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے کی خبر ہے، اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر ہے، اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس نے خبر دی ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن وہ خبر ہی ہوگی، اور جو جملہ ہے وہ خبریہ ہوگا۔ ایک جملہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ، وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو۔ خبریہ میں تھا کہ خبر ہو، لیکن یہاں پر خبر نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہوتا ہے، اور اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل نہیں ہوتا۔ جیسے اطلب العلم، علم حاصل کرو۔ اب اس میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کسی چیز کی خبر نہیں دی جا رہی کہ یہ کام ہوا یا یہ کام ہوا، حکم ہے، امر کہ تم علم حاصل کرو۔ اب کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ آپ علم حاصل کرو تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس میں طلب علم کا وجود لانا مقصود ہے، یعنی علم حاصل کرنے کی ترغیب مقصود ہے۔ وضاحت: اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل نہیں۔ تو چونکہ جملہ انشائیہ کے اندر کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کی پھر آگے 10 قسمیں ہیں، اور ان سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی خبر کا انداز نہیں ہوتا بلکہ انشاء کا انداز ہوتا ہے، کسی چیز کو وجود میں لانے والا انداز ہوتا ہے۔ جی، جملہ انشائیہ کی اقسام۔ جملہ انشائیہ کی مندرجہ ذیل 10 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم۔ فعل میں بھی ہم نے پڑھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر۔ تو امر میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، حکم دینا، جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ تو اب اس میں خبر نہیں دی جا رہی بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو،
یہ ایک طلب ہے، مطلوب ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز کا قیام یہاں مطلوب ہے۔ تو اس کو سچ یا جھوٹ پہ پرکھنا یا اس کو سچا یا جھوٹا کہنا، یہ بات اس میں نہیں ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے نہیں، امر میں حکم ہوتا ہے اور نہیں میں روکا جاتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے روکا جاتا ہے۔ جیسے لا تحزن، تو غم نہ کر، تو اس میں غم کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، لا تذهب، تو مت جا، لا تأکل، تو نہ کھا۔ تو جب بھی نہیں آئے گی تو اس میں نفی کا معنی، کسی چیز سے روکنے کا معنی ہوگا۔ تو یہ بھی انشاء کی ہی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ہے استفہام۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال، سوالیہ انداز۔ جیسے آپ کسی سے پوچھیں حل ذہب سعد، کیا سعد چلا گیا ہے؟ تو اس میں بھی کوئی خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ سعد کے بارے میں ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کے جانے کے بارے میں خبر پوچھی جا رہی ہے کہ کیا وہ چلا گیا ہے یا نہیں چلا گیا۔ تو یہ بھی استفہام کی، یہ انشاء کی ایک قسم ہوتی ہے، استفہام۔ کیا سعد چلا گیا؟ یا آپ کسی سے پوچھیں مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ یا اسی طرح کے جتنے استفہامیہ جملے ہو سکتے ہیں، فقرے ہو سکتے ہیں، ان سب کو استفہام کہیں گے۔ اور استفہام انشاء کی ایک قسم ہے جس میں خبر نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ اس طرح ایک ہے تمنی۔ تمنی کا معنی ہے خواہش کرنا، تمنی، تمنا کرنا، اردو میں بھی تمنا بھی استعمال ہوتا ہے، تمنا۔ تمنی کا معنی خواہش کرنا، جیسے کوئی بندہ خواہش کرے لیت الطعام لذیذ، کاش کے کھانا مزیدار ہو۔ لیتا کا معنی کاش، الطعام کھانا، لذیذ لذیذ ہو، مزیدار ہو۔ تو یہ جو خواہش کا اظہار ہے، کاش کے کھانا مزیدار ہو، یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کاش کہ مجھے یہ چیز مل جائے، کاش میں یہ کام کر لیتا، تو اس کو تمنی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خواہش کا اظہار ہے، اس میں جھوٹ یا سچ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک تمنی ہوتی ہے، اس میں خواہش کا اظہار ہوتا ہے، اور ایک ترجی ہوتی ہے، اس میں امید کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ترجی کا معنی امید، امید کرنا، کسی چیز کی امید کرنا۔ رجا، رجا سے بھی، رجا یرجو اسی سے ہے، امید کا اظہار کرنا۔ جیسے لعل خالدا ناجح، لعل امید ہے کہ خالد ناجح کامیاب ہونے والا ہے۔ تو جب آدمی کسی چیز میں امید کا اظہار کرتا ہے، امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا دخل نہیں ہوتا، وہ انشاء ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے عقود۔ عقود کا معنی ہے عقد، ایگریمنٹ، معاہدہ۔ جب بھی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں عقد ہوتا ہے، اس میں خریدنے والا جو ہے، بیچنے والا جو ہے، وہ کہتا ہے بعتو، میں نے تجھے یہ چیز بیچی، میں یہ چیز تجھے بیچتا ہوں۔ اور خریدنے والا کہتا ہے اشتریتو، میں نے تجھ سے یہ چیز خرید لی۔ یعنی باہمی مکالمہ کے بعد، ریٹ وغیرہ قیمت اس کا طے کرنے کے بعد، بیچنے والا کہتا ہے جی چلیں جی میں نے آپ کو بیچ دی، اور خریدنے والا کہتا ہے جی میں نے آپ سے خرید لی۔ تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک انشاء ہوتا ہے، یعنی تجارت کو وجود میں لانا۔ اسی طرح ندا، یہ بھی انشاء کی قسم ہے۔ کسی کو آپ بلائیں یا حامدو، اے حامد، حامد ادھر آؤ، اے حامد ادھر آؤ، یا زیدو، اے زید، تو اس کو ندا کہتے ہیں، پکار۔ تو یا حرف ندا ہے، تو یہ بھی انشاء کی ایک قسم ہے۔ آپ کسی کو بلائیں کہ اے فلاں، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک قسم ہے عرض، درخواست کرنا۔ کسی سے آپ درخواست کرتے ہیں کہ الا تنزل بنا
آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے؟ یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے تشریف نہیں لائیں گے، تو اس میں بھی جھوٹ اور سچ کا امکان نہیں رہتا، اس میں بھی ایک درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ اس طرح 9ویں قسم ہے قسم، واللہ، اللہ کی قسم۔ تو کسی بھی کام اور معاملے کی تاکید کے لیے قسم جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، تو قسم جو ہے یہ بھی انشاء کی ایک قسم ہے، اس کے اندر بھی خبر نہیں ہوتی تو اس کو جھوٹا یا سچا کہا جائے۔ اسی طرح ایک ہے تعجب، تعجب، جیسے ما اکرم حامدن، حامد کس قدر سخی ہے، ما اکرم حامدن، حامد کس قدر سخی ہے۔ یا پھر ہے اکرم بحامدن، حامد کتنا سخی ہے، یہ دونوں تعجب کے صیغے ہیں۔ اکرم بحامدن، حامد کتنا سخی ہے۔ تو جب کسی پہ تعجب کیا جاتا ہے کہ فلاں کتنا سخی ہے، فلاں کتنا بہادر ہے، فلاں کتنا خوبصورت ہے، تو یہ بھی ایک انشاء کے انداز میں کام ہوتا ہے، اس میں بھی خبر کے انداز میں اس کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ جب بے تو اور اشتری تو بطور خبر استعمال ہوں تو اس وقت یہ جملہ خبریاں ہوں گے، یعنی بے تو اور اشتری تو دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ جو چیز اس نے خریدی اس کی خبر دے رہا ہو، مثلا کوئی کہے اشتری تو حاضر کتاب ب20 روبیۃ، کہ میں نے خریدی یہ کتاب 20 روپے کے بدلے یا 20 روپے کی۔ اب یہاں جو اشتری تو ہے یہ یہاں جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے۔ تو جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے اشتری تو اور بیتو کا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عقد قائم ہو رہا ہو، تجارت کے اندر جو ہے معاملہ فائنل ہو جائے اور بیچنے والا کہے جی میں نے تجھے بیچی، میں نے تجھے بیچ دی، اور خریدنے والا کہے کہ میں نے خرید لی، تو اس وقت یہ انشاء کے معنی میں ہوں گے، اس وقت یہ خبر کے معنی میں نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے اس میں ہم نے مرکب مفید، جس کو جملہ اور کلام کہتے ہیں، ہم نے اس جملے کی اقسام پڑھی، اور یہ جملے کی اقسام دو اعتبار سے ہیں، ایک جملے کی ذات کے اعتبار سے، یعنی اس کے پارٹس کے اعتبار سے یا اس کے لفظ کے اعتبار سے، اور دوسری اس کے معنی کے اعتبار سے ہیں۔ تو جملہ جو ذات کے اعتبار سے ہے اس میں ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو۔ اسی طرح جملہ کے مفہوم کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، علی آ گیا۔ اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے جس میں خبر نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کو کے وجود کو لانا مقصود ہوتا ہے، اس میں جھوٹ یا سچ کی بات نہیں ہوتی، جیسے امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، عقود ہے، ندا ہے، عرض، قسم اور تعجب، یہ اس کی 10 اقسام ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ چند ایک مثالیں سوالات ہیں، تو سوالات میں وہی سوالات ہیں جو ہم نے آج سبق میں پڑھا، مثلا جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف کریں اور مثالیں بیان کریں، مفہوم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں ہر ایک کی تعریف کریں، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ خالی جگہ پر کریں، جس جملے کا پہلا رکن فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اللہ احد جملہ اسمیہ کی مثال ہے، جس جملے میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ یا حامد جملہ انشائیہ کی مثال ہے۔ پھر آگے مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کر کے ان میں جملہ اسمیہ و فعلیہ اور مسند و مسند الیہ کی نشاندہی کریں، جیسے الجنت حق، جنت برحق ہے، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، صدق الولد، بچے نے سچ کہا،
यलअबु सबिय्यु, बच्चा जो है वो खेलता है, अत्तुफ़ाहु हुल्वन, सेब मीठा है, अद्दरसु सहलन, सबक जो है वो आसान है। तो इन जुमलों में से देखना है कि जुमला इस्मिया कौन सा है और जुमला फेलिया कौन सा है, और फिर उसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह की निशानदेही करनी है कि मुस्नद कौन सा है और मुस्नद इलैह कौन सा है। मुस्नद वो होता है जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा कि जिससे हुक्म लगाया जाए, और मुस्नद इलैह वो होता है जिस पर हुक्म लगाया जाए। उसके बाद फिर ये चंद एक जुमले दिए हैं जिनको आपने देखना है कि ये जुमले की कौन सी किस्म है। नमूना सबसे पहले उन्होंने बयान किया जी, मा अजमला खालिदन, खालिद कितना खूबसूरत है, तो ये जुमला इंशाइया की किस्म है, यानी ये ताजुब था और जुमला इंशाइया की किस्म है। आगे है हल तुहिब्बुर रुम्माना, क्या आप अनार को पसंद करते हैं, ये सवालिया है यानी इस्तिफहाम है और वह इंशाइया है। अल वलदु मुज्तहिदुन, बच्चा जो है वो मेहनती है, इसमें खबर दी जा रही है। ला तलअब फी तरीक, रस्ते में मत खेलो, इसमें मना किया जा रहा है, नहीं है, जुमला इंशाइया होगा। लअल्ल बकरन नाइमुन, शायद के उम्मीद है कि बकर सोया हुआ होगा, तो ये भी जुमला इंशाइया है। अस्समाउ मुमतिरतुन, आसमान से बारिश बरस रही है, ये जुमला खबरिया है। नज़िफ सियाबका, अपने कपड़ों को साफ करो, ये जुमला इंशाइया है, अमर है। वक़फ़ अर्रजुलु, आदमी ठहर गया, इसमें खबर है, जुमला खबरिया है। तो ये जुमले मैंने अगरचे जल्दी जल्दी बता तो दिए हैं, लेकिन ये आपने खुद हल करके लाने हैं कि इनमें से जुमला इंशाइया कौन सा है और जुमला खबरिया कौन सा है। और ये सवालात व तदरीबात, ये सारे सवाल और उसके बाद ये जुमले और ये पीछे जो लेसन है वो तो इंशाल्लाह सब लोग याद करेंगे ही। एक चीज़ मैं ये आज नोट कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नमाज से पहले मौजूद नहीं थे। नमाज से पहले कुछ 13 या 14 लोग थे। अभी माशाल्लाह यहाँ पर 23 लोग नज़र आ रहे हैं। तो तमाम तलबा जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि नमाज से पहले जो हम लेसन सुनते हैं उस वक़्त भी तमाम तलबा अपनी हाज़िरी को ज़रूर बनाएँ, और कोई जो तालिब इल्म है वो गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन कोशिश करें सब लोग नमाज से पहले ज़रूर हाज़िर हुआ करें। जी, हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, टाइम भी कुछ ऊपर हो गया है, इसलिए आज सवाल जवाब की नशिस्त नहीं होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।